दूसरा सैमुएल 19वां बाब। और योआब को बताया गया कि देख, बादशाह अबीसलूम के लिए नोहा और मातम कर रहा है। सो तमाम लोगों के लिए उस दिन की फतह मातम से बदल गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन ये कहते सुना कि बादशाह अपने बेटे के लिए दिलगीर है। सो वो लोग उस दिन चोरी से शहर में घुसे, जैसे वो लोग जो लड़ाई से भागते हैं, शर्म के मारे चोरी चोरी चलते हैं। और बादशाह ने अपना मुंह ढांक लिया, और बादशाह बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा कि हाय मेरे बेटे अबीसलूम, हाय अबीसलूम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब घर में बादशाह के पास जाकर कहने लगा कि तूने आज अपने सब खादिमों को शर्मसार किया, जिन्होंने आज के दिन तेरी जान और तेरे बेटों और तेरी बेटियों की जानें और तेरी बीवियों की जानें और तेरी हरमों की जानें बचाईं, क्योंकि तू अपने अदावत रखने वालों को प्यार करता है और अपने दोस्तों से अदावत रखता है, इसलिए कि तूने आज के दिन जाहिर कर दिया कि सरदार और खादिम तेरे नजदीक बेकद्र हैं। क्योंकि आज के दिन मैं देखता हूँ कि अगर अबीसलूम जीता रहता और हम सब मर जाते तो तू बहुत खुश होता। सो अब उठ, बाहर निकल और अपने खादिमों से तसल्ली बख्श बातें कर, क्योंकि मैं खुदावंद की कसम खाता हूँ कि अगर तू बाहर ना जाए तो आज रात को एक आदमी भी तेरे साथ नहीं रहेगा, और ये तेरे लिए उन सब आफतों से बदतर होगा जो तेरी नौजवानी से लेकर अब तक तुझ पर आई हैं। सो बादशाह उठकर फाटक में जा बैठा, और सब लोगों को बताया गया कि देखो, बादशाह फाटक में बैठा है। तब सब लोग बादशाह के सामने आए, और इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। और इस्राएल के कबीलों के सब लोगों में झगड़ा था, और वो कहते थे कि बादशाह ने हमारे दुश्मनों के हाथ से और फलिस्तियों के हाथ से हमको बचाया, और अब वो अबीसलूम के सामने से मुल्क को छोड़कर भाग गया है। और अबीसलूम, जिसे हमने मसा करके अपना हाकिम बनाया था, लड़ाई में मर गया है। सो तुम अब बादशाह को वापस लाने की बात क्यों नहीं करते? तब दाऊद बादशाह ने सदूक और अबियातर काहिनों को कहला भेजा कि यहूदा के बुजुर्गों से कहो कि तुम बादशाह को उसके महल में पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जिस हाल कि सारे इस्राएल की बात उसे उसके महल में पहुंचाने के बारे में बादशाह तक पहुंची है। तुम तो मेरे भाई और मेरी हड्डी और गोश्त हो, फिर तुम बादशाह को वापस ले जाने के लिए सबसे पीछे क्यों हो? और उमासा से कहना कि क्या तू मेरी हड्डी और गोश्त नहीं? सो अगर तू योआब की जगह मेरे हजूर हमेशा के लिए लश्कर का सरदार ना हो, तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। और उसने सब बनी यहूदा का दिल एक आदमी के दिल की तरह माइल कर लिया। चुनाचे उन्होंने बादशाह को पैगाम भेजा कि तू अपने सब खादिमों को साथ लेकर लौट आ। सो बादशाह लौटकर यरदन पार आया, और सब बनी यहूदा जेजाल को गए कि बादशाह का इस्तकबाल करें और उसे यरदन के पार ले आएं। और जेरा के बेटे बिन्यामीनी समी ने, जो बहरियोम का था, जल्दी की और बनी यहूदा के साथ दाऊद बादशाह के इस्तकबाल को आया, और उसके साथ 1000 बिन्यामीनी जवान थे। और साउल के घराने का खादिम ज़ैबा अपने 15 बेटों और 20 नौकरों समेत आया, और वो बादशाह के सामने यरदन के पार उतरे। और एक किश्ती पार गई कि बादशाह के घराने को ले आए, और जो काम उसे
مناسب معلوم ہو اسے کرے۔ اور جیرا کا بیٹا سمی بادشاہ کے سامنے جیسے ہی وہ یردن پار ہوا اوندھا ہو کر گرا، اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ میرا مالک میری طرف گناہ منسوب نہ کرے، اور جس دن میرا مالک بادشاہ یروشلم سے نکلا، اس دن جو کچھ تیرے خادم نے بد مزاجی سے کیا، اسے ایسا یاد نہ رکھ کہ بادشاہ اس کو اپنے دل میں رکھے، کیونکہ تیرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اور دیکھ، آج کے دن میں ہی یوسف کے گھرانے میں سے پہلے آیا ہوں کہ اپنے مالک بادشاہ کا استقبال کروں۔ اور زرویہ کے بیٹے ابیشے نے جواب دیا، کیا سمی اس سبب سے مارا نہ جائے کہ اس نے خداوند کے ممسوح پر لعنت کی؟ داؤد نے کہا، اے زرویہ کے بیٹو، مجھے تم سے کیا کام کہ تم آج کے دن میرے مخالف ہوئے ہو؟ کیا اسرائیل میں سے کوئی آدمی آج کے دن قتل کیا جائے؟ کیا میں یہ نہیں جانتا کہ میں آج کے دن اسرائیل کا بادشاہ ہوں؟ اور بادشاہ نے سمی سے کہا، تو مارا نہیں جائے گا۔ اور بادشاہ نے اس سے قسم کھائی۔ پھر ساؤل کا بیٹا میفیبوست بادشاہ کے استقبال کو آیا۔ اس نے بادشاہ کے چلے جانے کے دن سے لے کر اس کے سلامت گھر آ جانے کے دن تک نہ تو اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھیں اور نہ اپنی داڑھی کتروائی اور نہ اپنے کپڑے دھلوائے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلم میں بادشاہ سے ملنے آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، اے میفیبوست، تو میرے ساتھ کیوں نہیں گیا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے میرے مالک بادشاہ، میرے نوکر نے مجھ سے دغا کی، کیونکہ تیرے خادم نے کہا تھا کہ میں اپنے لیے گدھے پر زین کسواؤں گا تاکہ میں سوار ہو کر بادشاہ کے ساتھ جاؤں، اس لیے کہ تیرا خادم لنگڑا ہے۔ سو اس نے میرے مالک بادشاہ کے حضور تیرے خادم پر بہتان لگایا، پر میرا مالک بادشاہ تو خدا کے فرشتہ کی مانند ہے۔ سو جو کچھ تجھے اچھا معلوم ہو سو کر، کیونکہ میرے باپ کا سارا گھرانہ میرے مالک بادشاہ کے آگے مردوں کی مانند تھا، تو بھی تو نے اپنے خادم کو ان لوگوں کے بیچ بٹھایا جو تیرے دسترخوان پر کھاتے تھے۔ پس کیا اب بھی میرا کوئی حق ہے کہ میں بادشاہ کے آگے پھر فریاد کروں؟ بادشاہ نے اس سے کہا، تو اپنی باتیں کیوں بیان کرتا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ تو اور زیبا دونوں آپس میں اس زمین کو بانٹ لو۔ اور میفیبوست نے بادشاہ سے کہا، وہی سب لے لے، اس لیے کہ میرا مالک بادشاہ اپنے گھر میں پھر سلامت آ گیا ہے۔ اور برزیلی جلادی راجالیم سے آیا اور بادشاہ کے ساتھ یردن پار گیا تاکہ اسے یردن کے پار پہنچائے۔ اور یہ بزریلی نہایت عمر رسیدہ آدمی یعنی 80 برس کا تھا۔ اس نے بادشاہ کو جب تک وہ ماہنائم میں رہا رسد پہنچائی تھی، اس لیے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا۔ سو بادشاہ نے برزیلی سے کہا کہ تو میرے ساتھ پار چل، اور میں یروشلم میں اپنے ساتھ تیری پرورش کروں گا۔ اور برزیلی نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میری زندگی کے دن ہی کتنے ہیں جو میں بادشاہ کے ساتھ یروشلم کو جاؤں؟ آج میں 80 برس کا ہوں، کیا میں بھلے اور برے میں امتیاز کر سکتا ہوں؟ کیا تیرا بندہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کا مزہ جان سکتا ہے؟ کیا میں گانے والوں اور گانے والیوں کی آواز پھر سن سکتا ہوں؟ پس تیرا بندہ اپنے مالک بادشاہ پر کیوں بھار ہو؟ تیرا بندہ فقط یردن کے پار تک بادشاہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ سو بادشاہ مجھے ایسا بڑا اجر کیوں دے؟ اپنے بندہ کو لوٹ جانے دے
تاکہ میں اپنے شہر میں اپنے باپ اور ماں کی قبر کے پاس مروں۔ پر دیکھ، تیرا بندہ کمہام حاضر ہے، وہ میرے مالک بادشاہ کے ساتھ پار جائے اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم دے اس سے کر۔ تب بادشاہ نے کہا، کمہام میرے ساتھ پار چلے گا، اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم ہو وہی میں اس کے ساتھ کروں گا، اور جو کچھ تو چاہے گا میں تیرے لیے وہی کروں گا۔ اور سب لوگ یردن کے پار ہو گئے اور بادشاہ بھی پار ہوا۔ پھر بادشاہ نے بزریلی کو چوما اور اسے دعا دی، اور وہ اپنی جگہ کو لوٹ گیا۔ سو بادشاہ ججال کو روانہ ہوا اور کمہام اس کے ساتھ چلا، اور یہودا کے سب لوگ اور اسرائیل کے لوگوں میں سے بھی آدھے بادشاہ کو پار لائے۔ تب اسرائیل کے سب لوگ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی بنی یہودا تجھے کیوں چوری سے لے آئے، اور بادشاہ کو اور اس کے گھرانے کو اور داؤد کے ساتھ جتنے تھے ان کو یردن کے پار سے لائے۔ تب سب بنی یہودا نے بنی اسرائیل کو جواب دیا، اس لیے کہ بادشاہ کا ہمارے ساتھ نزدیک کا رشتہ ہے، سو تم اس بات کے سبب سے ناراض کیوں ہوئے؟ کیا ہم نے بادشاہ کے دام کا کچھ کھا لیا ہے، یا اس نے ہم کو کچھ انعام دیا ہے؟ پھر بنی اسرائیل نے بنی یہودا کو جواب دیا کہ بادشاہ میں ہمارے 10 حصے ہیں، اور ہمارا حق بھی داؤد پر تم سے زیادہ ہے، پس تم نے کیوں ہماری حقارت کی کہ بادشاہ کو لوٹا لانے میں پہلے ہم سے صلاح نہیں لی؟ اور بنی یہودا کی باتیں بنی اسرائیل کی باتوں سے زیادہ سخت تھی۔ دوسرا سیموئیل 20واں باب۔ اور وہاں ایک شریر بنیامینی تھا، اور اس کا نام سبا بن بکری تھا، اور اس نے نرسنگا پھونکا اور کہا کہ داؤد میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور نہ ہماری میراث یسی کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ اے اسرائیلیو، اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ۔ سو سب اسرائیلی داؤد کی پیروی چھوڑ کر سبا بن بکری کے پیچھے ہو لیے، لیکن یہودا کے لوگ یردن سے یروشلم تک اپنے بادشاہ کے ساتھ ہی ساتھ رہے۔ اور داؤد یروشلم میں اپنے محل میں آیا، اور بادشاہ نے اپنی ان 10 حرموں کو جن کو وہ اپنے گھر کی نگہبانی کے لیے چھوڑ گیا تھا لے کر ان کو نظر بند کر دیا، اور ان کی پرورش کرتا رہا، پر ان کے پاس نہ گیا۔ سو انہوں نے اپنے مرنے کے دن تک نظر بند رہ کر رنڈاپے کی حالت میں زندگی کاٹی۔ اور بادشاہ نے اماسا کو حکم کیا کہ 3 دن کے اندر بنی یہودا کو میرے پاس جمع کر، اور تو بھی یہاں حاضر ہو۔ سو اماسا بنی یہودا کو فراہم کرنے گیا، پر وہ معینہ وقت سے جو اس نے اس کے لیے مقرر کیا تھا زیادہ ٹھہرا۔ تب داؤد نے ابیشے سے کہا کہ سبا بن بکری تو ہم کو ابھی سلوم سے زیادہ نقصان پہنچائے گا، سو تو اپنے مالک کے خادموں کو لے کر اس کا پیچھا کر، تا نہ ہو کہ وہ فصیلدار شہروں کو لے کر ہماری نظر سے بچ نکلے۔ سو یوآب کے آدمی اور کریتی اور فلیتی اور سب بہادر اس کے پیچھے ہو لیے، اور یروشلم سے نکلے تاکہ سبا بن بکری کا پیچھا کریں۔ اور جب وہ اس بڑے پتھر کے نزدیک پہنچے جو جبون میں ہے، تو اماسا ان سے ملنے کو آیا، اور یوآب اپنا جنگی لباس پہنے تھا، اور اس کے اوپر ایک پٹکا تھا جس سے ایک تلوار میان میں پڑی ہوئی اس کی کمر میں بندھی تھی۔
اور اس کے چلتے چلتے وہ نکل پڑی۔ سو یوآب نے اماسا سے کہا، اے میرے بھائی، تو خیریت سے ہے؟ اور یوآب نے اماسا کی داڑھی اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑی کہ اس کو بھوسا دے، اور اماسا نے اس تلوار کا جو یوآب کے ہاتھ میں تھی خیال نہ کیا۔ سو اس نے اس سے اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ اس کی آنتڑیاں زمین پر نکل پڑیں، اور اس نے دوسرا وار نہ کیا، سو وہ مر گیا۔ پھر یوآب اور اس کا بھائی ابیشے سبا بن بکری کا پیچھا کرنے چلے، اور یوآب کے جوانوں میں سے ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو کوئی یوآب سے راضی ہے اور جو کوئی داؤد کی طرف ہے، سو یوآب کے پیچھے ہو لے۔ اور اماسا سڑک کے بیچ اپنے خون میں لوٹ رہا تھا، اور جب اس شخص نے دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، تو وہ اماسا کو سڑک پر سے میدان میں اٹھا لے گیا، اور جب یہ دیکھا کہ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس پر ایک کپڑا ڈال دیا، اور جب وہ سڑک پر سے ہٹا لیا گیا تو سب لوگ یوآب کے پیچھے سبا بن بکری کا پیچھا کرنے چلے، اور وہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ہوتا ہوا ایبل اور تبیت ماکا اور سب بیریوں تک پہنچا، اور وہ بھی جمع ہو کر اس کے پیچھے چلے، اور انہوں نے آ کر اسے بیت مکہ کے ایبل میں گھیر لیا، اور شہر کے سامنے ایسا دمدمہ باندھا کہ وہ فصیل کے برابر رہا، اور سب لوگوں نے جو یوآب کے ساتھ تھے دیوار کو توڑنا شروع کیا تاکہ اسے گرا دیں۔ تب ایک دانش مند عورت شہر میں سے پکار کر کہنے لگی کہ ذرا یوآب سے کہہ دو کہ یہاں آئے تاکہ میں اس سے کچھ کہوں۔ سو وہ اس کے نزدیک آیا۔ اس عورت نے اس سے کہا، کیا تو یوآب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب وہ اس سے کہنے لگی، اپنی لونڈی کی باتیں سن۔ اس نے کہا، میں سنتا ہوں۔ تب وہ کہنے لگی کہ قدیم زمانہ میں یوں کہا کرتے تھے کہ وہ ضرور ایبل میں صلاح پوچھیں گے، اور اس طرح وہ بات کو ختم کرتے تھے، اور میں اسرائیل میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صلح پسند اور دیانتدار ہیں۔ تو چاہتا ہے کہ ایک شہر اور ماں کو اسرائیلیوں کے درمیان ہلاک کرے، سو تو کیوں خداوند کی میراث کو نگلنا چاہتا ہے؟ یوآب نے جواب دیا، مجھ سے ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں نگل جاؤں یا ہلاک کروں۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ افرائیم کے کوہستانی ملک کے ایک شخص نے، جس کا نام سبا بن بکری ہے، بادشاہ یعنی داؤد کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہے، سو فقط اسی کو میرے حوالے کر دے تو میں شہر سے چلا جاؤں گا۔ اس عورت نے یوآب سے کہا، دیکھ، اس کا سر دیوار پر سے تیرے پاس پھینک دیا جائے گا۔ تب وہ عورت اپنی دانائی سے سب لوگوں کے پاس گئی، سو انہوں نے سبا بن بکری کا سر کاٹ کر اسے باہر یوآب کی طرف پھینک دیا۔ تب اس نے نرسنگا پھونکا، اور لوگ شہر سے الگ ہو کر اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے، اور یوآب یروشلم کو بادشاہ کے پاس لوٹ آیا۔ اور یوآب اسرائیل کے سارے لشکر کا سردار تھا، اور بنایا بن یہودد کریتیوں اور فلیتیوں کا سردار تھا، اور ادرام خیراج کا دروگا تھا، اور اخلود کا بیٹا یفست مورخ تھا، اور سوا منشی تھا، اور صدوق اور ابیاتر کاہن تھے، اور ایریاریری بھی داؤد کا ایک کاہن تھا۔ دوسرا سیموئیل 21واں باب۔ اور داؤد کے ایام میں
پے در پے 3 سال کا کال پڑا۔ اور داؤد نے خداوند سے دریافت کیا۔ خداوند نے فرمایا کہ یہ ساؤل اور اس کے خون ریز گھرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جابونیوں کو قتل کیا۔ تب بادشاہ نے جبونیوں کو بلا کر ان سے بات کی۔ یہ جبونی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بچے ہوئے اموریوں میں سے تھے، اور بنی اسرائیل نے ان سے قسم کھائی تھی، اور ساؤل نے بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی خاطر اپنی گرم جوشی میں ان کو قتل کر ڈالنا چاہا تھا۔ سو داؤد نے جبونیوں سے کہا، میں تمہارے لیے کیا کروں، اور میں کس چیز سے کفارہ دوں تاکہ تم خداوند کی میراث کو دعا دو؟ جبونیوں نے اس سے کہا کہ ہمارے اور ساؤل یا اس کے گھرانے کے درمیان چاندی یا سونے کا کوئی معاملہ نہیں، اور نہ ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم اسرائیل کے کسی مرد کو جان سے ماریں۔ اس نے کہا، جو کچھ تم کہو میں وہی تمہارے لیے کروں گا۔ انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس شخص نے ہمارا ناش کیا اور ہمارے خلاف ایسی تدبیر نکالی کہ ہم نابود کیے جائیں اور اسرائیل کی کسی مملکت میں باقی نہ رہیں، اسی کے بیٹوں میں سے 7 آدمی ہمارے حوالہ کر دیے جائیں، اور ہم ان کو خداوند کے لیے خداوند کے چنے ہوئے ساؤل کے جبہ میں لٹکا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، میں دے دوں گا۔ لیکن بادشاہ نے میفیبوست بن یونتن بن ساؤل کو خداوند کی قسم کے سبب سے جو ان کے یعنی داؤد اور ساؤل کے بیٹے یونتن کے درمیان ہوئی تھی بچا رکھا۔ پر بادشاہ نے ایا کی بیٹی رسفا کے دونوں بیٹوں ارمونی اور میفیبوست کو جو ساؤل سے ہوئے تھے، اور ساؤل کی بیٹی میکل کے 5 بیٹوں کو جو بزریلی ماحولاتی کے بیٹے ادریل سے ہوئے تھے، لے کر ان کو جبونیوں کے حوالہ کیا، اور انہوں نے ان کو پہاڑ پر خداوند کے حضور لٹکا دیا۔ سو وہ 7 ایک ساتھ مرے۔ یہ سب فصل کاٹنے کے ایام میں یعنی جو کی فصل کے شروع کے دنوں میں مارے گئے۔ تب ایا کی بیٹی رسپا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی، جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی، اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا۔ اور داؤد کو بتایا گیا کہ ساؤل کی حرم ایا کی بیٹی رسفا نے ایسا ایسا کیا۔ تب داؤد نے جا کر ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو یابیس جلاد کے لوگوں سے لیا، جو ان کو بیت شان کے چوک میں سے چرا لائے تھے، جہاں فلسطینیوں نے ان کو جس دن کہ انہوں نے ساؤل کو جلبوا میں قتل کیا ٹانگ دیا تھا۔ سو وہ ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو وہاں سے لے آیا، اور انہوں نے ان کی بھی ہڈیاں جمع کی جو لٹکائے گئے تھے، اور انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو ضلع میں جو بنیامین کی سرزمین میں ہے اسی کے باپ کیس کی قبر میں دفن کیا، اور انہوں نے جو کچھ بادشاہ نے فرمایا سب پورا کیا۔ اس کے بعد خدا نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی، اور فلسطی پھر اسرائیلیوں سے لڑے، اور داؤد اپنے خادموں کے ساتھ نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا، اور داؤد بہت تھک گیا۔ اور اشبی بنوب نے جو دیوزادوں میں سے تھا اور جس کا نیزہ وزن میں پیتل کی 300 مسکال تھا، اور وہ ایک نئی تلوار باندھے تھا، چاہا کہ داؤد کو قتل کرے۔
پر زرویہ کے بیٹے ابیشے نے اس کی کمک کی اور اس فلسطی کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار دیا۔ تب داؤد کے لوگوں نے قسم کھا کر اس سے کہا کہ تو پھر کبھی ہمارے ساتھ جنگ پر نہیں جائے گا، تا نہ ہو کہ تو اسرائیل کا چراغ بجھا دے۔ اس کے بعد فلسطیوں کے ساتھ پھر جوب میں لڑائی ہوئی۔ تب حساتی سبکی نے سیف کو جو دیوزادوں میں سے تھا قتل کیا، اور پھر فلسطیوں نے جوب میں ایک اور لڑائی ہوئی۔ تب الحنان بن لیری ارجہیم نے جو بیت الہم کا تھا جاتی جولیت کو قتل کیا، جس کے نیزہ کی چھڑ جلاہے کے شہتیر کی طرح تھی۔ پھر جات میں لڑائی ہوئی اور وہاں ایک بڑا قداور شخص تھا، اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں 6 انگلیاں تھیں، جو سب کی سب گنتی میں 24 تھیں، اور یہ بھی اس دیو سے پیدا ہوا تھا۔ جب اس نے اسرائیلیوں کی فصیحت کی تو داؤد کے بھائی سمی کے بیٹے یونتن نے اسے قتل کیا۔ یہ چاروں اس دیو سے جات میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ داؤد کے ہاتھ سے اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے مارے گئے۔